फॉर्म 45 की रिकाउंटिंग करेंगे। तो हम समझते हैं कि वो जो धांधली 2018 में इस ज़िला में शुरू हुआ था वो आज तक जारी है, और जो कोर्ट्स में हमारा जद्दोजहद चल रहा है या जो इलेक्टोरल फोरम्स में हमारा जद्दोजहद चल रहा है उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। अदालतों के हुक्म के मुताबिक ऑफिसर्स को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजाज़ जिक्रानी साहब जैकोबाद के अवाम के हक़ के लिए आखिरी हद तक जद्दोजहद करता रहेगा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मुख्तलिफ़ तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और नैब और दूसरे इदारे इस्तेमाल करके ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर जियालों को मुझसे दूर किया जाए। मगर मैं जैकोबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हर जियालों पर मैं फ़ख्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस किस्म का दबाव आज से नहीं है, लेकिन काफ़ी देर से चल रहा है, और इस दबाव के बावजूद कल भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और मैं जानता हूँ कि आने वाले कल में भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। काम होने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, और हम वेलकम करते हैं सारे ऑनरेबल साहिबान को जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान से, कि टास्का बाई इलेक्शंस के बाद जो रवैया और जो फॉर्मूला सामने आया है और जिस तरीके से धांधली को होने नहीं दिया है, ये सिर्फ़ पंजाब के बाई इलेक्शंस में और पंजाब के सीटों में नहीं होना चाहिए, और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है वहीं इलेक्शन कमीशन को एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार रोल अदा करना चाहिए। अगर यहाँ जैकोबाद की नेशनल असम्बली सीट में हमारा इलेक्शन कमीशन को वो आज़ादी मिले तो मैं 100% यकीन रखता हूँ कि अगले दिन जो है एजाज़ जिक्रानी साहब यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा डिक्लेयर किया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने यहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ा है। पीटीआई की हुकूमत ने जैकोबाद में तो एक ईंट नहीं लगाया, लेकिन पूरा पाकिस्तान के अवाम को एक तारीख़ी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, और इस मुआशी बहरान का वजह इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान की हुकूमत है जिसने ख़ुद ब खुद पाकिस्तान में IMF डील में एंटर होने से पहले हमें एक महंगाई की सुनामी में डुबा दिया, और वो एक महंगाई की सुनामी भरता जा रहा है। IMF का जो डील किया गया है उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ तारीख़ी महंगाई का सामना कर रहे हैं, तारीख़ी बेरोज़गारी का सामना कर रहा है, और जिस शरह पे जिस रेट पे हमारा मईशत आज चल रहा है, माजी में किसी भी वक्त में पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना कम नहीं रहा है। और हम समझते हैं कि 3 साल में ये हुकूमत ने 2 वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किया है, लेकिन पॉलिसी वही रहा है। पॉलिसी क्या रहा है कि अमीरों को रिलीफ पहुंचाना है और गरीबों को तकलीफ़ पहुंचाना है। आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो आपका बिजली के बिल हो, गैस का बिल हो, खाने पीने के अशिया का बिल हो, मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की बिल में इजाफ़ा करता जा रहा है, पेट्रोल में इजाफ़ा करता जा रहा है, और जब इन बुनियादी चीज़ों में हुकूमत की तरफ से इजाफ़ा होता तो फिर पूरे मुल्क में महंगाई एक आग की तरह फैल जाता है, और हर कमोडिटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। साथ साथ हमने ये देखा कि हुकूमत अपने ही इदारे IMF के हवाले कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक के लिए एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस निकाला गया है
جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری چھینتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون کا آنسبل پھر نہیں ہوگا اس آرڈیننس کے بعد۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہ پاکستان کا جوڈیشری سے اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا۔ تو یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایلیگل ہے، یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ اور حکومت ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے وہ زبردستی اپنا جو معاشی پالیسیز ہے وہ زبردستی مسلط کرے۔ ایک یہ آرڈیننس اسٹیٹ بینک کا ہوا ہے، سنا ہے پھر وہ باقی معاشی فیصلے بھی آرڈیننس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوگا، یہ پارلیمان پہ ایک حملہ ہوگا۔ اس لیے اس ملک کے معاشی فیصلے صرف اور صرف آپ کے پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ منی بل پاس کرے یا نہ کرے، اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے۔ وہ ہم PTI کے نامزد IMF کے امیدواروں کے رحم و کرو پہ ہوں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ IMF کی ڈیل کی مخالفت کی ہے۔ آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں، اور آج بھی کروں گا۔ ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو، چاہے وہ ملک کا کسان ہو، سفید پوش طبقہ ہو، ہمارا تاجر برادری ہو، سب سراپا احتجاج ہے، سب تکلیف میں ہیں، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے، اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود آپ کے لیے، پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے، وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں۔ ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں، نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے، اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں۔ وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ پاکستان کے پیچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو۔ وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔ اظہر گل سرکی صاحب، اچھا، شوکت ترین نے یہ کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ جہاں تک نیب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے۔ باقی جماعتوں جو ہے وہ اپنے پالیسی نیب کے بارے میں
وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہوتے تو نیب برا ہے, ویسے تو نیب برا نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے, آمر کا بنا ہوا قانون ہے. بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو, اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں, اپنا پارٹی سے وفادار ہے, ان کو دھمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس, پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا, اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں. صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے, اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اظہر گل مکسی صاحب مکسی صاحب آپ پھر سے شروع کر دیں. سوری. نہیں, وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا, اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا. اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کہ ساتھ چلنا مشکل ہوگا. لیکن ان سارے کے خیالات کے باوجود میں نے 3 سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے, اور آج بھی میں چاہتا ہوں, اور میں اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں, اپوزیشن جماعتوں جو ہیں وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے جیسے اب ہو رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو, اس رژیم کو ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے. اور وہ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ ان 2-3 سال میں پہلی دفعہ آپ نے اس رژیم کو شکست دلوائی. ویسے کسی کو یہ موقع نہ ملا یا ہو نہیں سکا کہ اس رژیم کو ایک مکمل طور پہ جیسے آپ کہیں کہ شکست ہو, اور اس سے بڑا کوئی شکست نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں شکست دلوائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جمہوریت کے فائدے میں ہوتا اگر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے, آپس میں اختلافات کو توجہ دینے کے بجائے ہم اسی جیت کو زور دیتے, پارلیمان کے اندر کی لڑائی کا جو ہمارا کامیابی ہے اس کو آگے لے کے چلتے, حکومت کو ٹف ٹائم دیتے, حکومت اور اس رژیم کو ٹف ٹائم دیتے, تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو ان کی وجہ سے مہنگائی میں, غربت میں اس وقت پس رہے ہیں, ان کو نظر تو آئے کہ پاکستان کا سارا اپوزیشن آپس کے اختلافات کے باوجود اس بات پہ ایک پیج پہ ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا, اس قسم کے رژیم کو جانا پڑے گا, اور ایک عوامی حکومت منتخب ہونا پڑے گا جو عوام کے مسائل حل کر سکے. گورنمنٹ کی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ 3 سال میں آدھے سے زیادہ تبدیل ہوتی رہی ہے, تو یہ ان کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. کوئی ان کے پاس رائٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے بھی صحیح, یا بس یہ تجربات ہی ہوتے رہیں گے؟ اب میرا خیال میں کہ وزیر اعظم صاحب نے جتنا دفعہ کیبنٹ میں تبدیلی لانا اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. مختلف لوگوں, مختلف ڈسٹرکٹس کو, مختلف پارٹی کے نمائندوں کو, مختلف علاقے کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ بھی وزیر بنے. لیکن جس طریقے سے خان صاحب
جس جلدی کے ساتھ ایک وہ اپنا وزیر تبدیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن وزیر ہو یا وزیر خزانہ ہو، یا جس طریقے سے اور جس جلدی سے آئی جی پنجاب چینج ہو جاتا ہے، پنجاب کی بیوروکریسی چینج کیا جاتا ہے، یہ گڈ گورننس کا راپ جو ہمیں سناتے تھے، یہ گڈ گورننس نہیں کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی قیادت میں جو کوٹھائی ہے اس کا ایک نشانی ہے کہ وہ کسی چیز کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنانے کو تیار ہوتا ہے. جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل اس کا ہے یہ ندیم بابر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کو قربانی کا بکرا بنانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی مزاحمت کیا، آج بھی مزاحمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہر پاکستانی کی جیب پہ، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا پیٹرول سکینڈل تھا، جب پوری دنیا میں بحران تھا، اب پوری دنیا میں اتنا کم ریٹ میں مل رہا تھا، مگر پاکستان وہ واحد ممالک تھا جہاں بحران پیدا تھا. اور یہ اس کا قصوروار تو عمران خان خود ہے، عمران خان کا پورا کیبنٹ خود ہے، مگر اپنا فیس سیونگ کے لیے وہ ندیم بابر صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اسکینڈل سے وہ اور اپنے کیبنہ بچ سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر فورم پہ اس کرپٹ ترین حکومت کو، جس نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے ہر پاکستانی کا جیب پہ، ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس کیس کا پیچھا کریں گے، ہر فورم کا پیچھے کریں گے، اور ایک ایسا قربانی کو بکرا قبول نہیں کریں گے. براڈ شیٹ کا کون سا نئی تحقیقات ہے؟ یہ وہی تحقیقات ہے جو آپ لوگ 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. سوئس کیس. آخر کتنے دفعہ یہ لوگ ایک کیس ہارنا چاہتے ہیں؟ ایک جورسپروڈنس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈبل جیپٹی. تو ڈبل جیپٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ایک ہی دفعہ ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کیس جو ہے اب 3 دفعہ ہمارے خلاف ٹرائل کیا ہے، اور تیسری دفعہ وہ ہارے، اور صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوا ہے. پاکستان کی عدالت میں باعزت بری ہوا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھا تو کنٹیکنا کیس ادھر کہیں چل رہا تھا، باعزت بری ہوا. اور اب جب پوری دنیا کے سامنے یہ بات باہر نکلی کہ ایکچولی یہ سارے کمپنیز، یہ سارے سیاستدانوں کے خلاف جو سو کالڈ احتساب کا مہم تھا، حقیقت میں وہ جو پروسیکیوٹرز اکبر صاحب، عظمت صاحب، جو نیب کے ہی پروسیکیوٹرز تھے، اور پھر کہ دوسرے اہم ادارے کے جو لوگ تھے، وہ تو خود پیسہ بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ ڈمی کمپنیز بنا کے ان کو ٹھیکے دیے کہ پاکستان کے اپوزیشن سیاستدانوں کے خلاف آپ تحقیقات کریں. کسی کو پتہ نہیں چلا، کیا کسی کا علم یہ نہیں تھا، کہ کسی نے سوچا نہیں کہ دنیا میں ایک قانون چلتا ہے نا، اس دنیا کی قانون کے مطابق نیب پکڑا گیا ہے، نیب کو سزا دیا گیا ہے کہ نیب نے پاکستان کے عوام کو اب $60 ملین کاسٹ کیا ہے. ایک براڈ شیٹ کا کیس ہے نا، یہ صرف ایک براڈ شیٹ کا کیس میں جہاں نیب نے پاکستان کے عوام کو $60 ملین کا نقصان کیا ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ پھر ریکو ڈیک کا کیس ہے، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، وہ بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے حکومت وقت کے خلاف ایسا ایک کیس اٹھایا گیا تھا، اور اس کا سزا بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور ان دونوں کیسز میں جیسے یہ براڈ شیٹ کا کیس ہے، اب وہ ناکام کوشش جاری ہے کہ ایک بار پھر ہم اس الزام سیاستدانوں پہ ڈالیں. مگر اصل جرم اگر ہوا ہے تو نیب کی طرف سے ہوا ہے، مشرف کے ان جنرل سے ہوا ہے جو اس میں انوالو تھے. اور یہ جو براڈ شیٹ انویسٹیگیٹ کرنے والا کمیٹی تھا، وہ خود ہی متنازع اس لیے ہے کہ وہی سربراہ جو اس کا کمیٹی کا اب جسٹس عظمت سعید صاحب،
جو اس کا سربراہ ہے، یہ جج صاحب خود نیب کا پروسیکیوٹر تھا جب نیب یہ متنازع ڈیلز بیرون ملک کے کمپنیز کے ساتھ بنا رہے تھے. تو یہ امپریشن جائے گا کہ اگر وہی لائرز جو نیب میں تھے جب نیب یہ غلط کام کر رہا تھا وہ آج انویسٹیگیٹ کریں گا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے دوستوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کرے گا. بہتر ہوگا کہ ہمیں ایک امپارشل انڈیپینڈنٹ انکوائری کیا جائے تاکہ پورے قوم کو پتہ چلے کہ کیسے احتساب کے نام پہ سیاسی جمہوری سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور پیچھے یہ جو نیب کے لائرز ہے، آفیسرز ہے، مشرف کے دوست تھے، وہ خود پیسے بنا رہے تھے. گیلانی صاحب کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی وہاں سے ناراض ہیں، الزام دے رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو آپ نے سلیکٹ کرا ہے اور آپ کی حکومت سے قربتیں بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے بیمار پڑ گئی. میں مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کی جہاں تک بیماری ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد صحتیاب ہو جائے تاکہ ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ مریم شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلقات رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کی سوالات کی وجہ سے کوئی ایشو ہو جائے. تو میں آپ کے تھرو پاکستان مسلم لیگ نواز اور JUIF اور ہمارے دوست جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ہیں ان کو تجویز دوں گا کہ وہ آرام سے ٹھہر کے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے لے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی CC بلا رہی ہیں، وہاں ہم اپنے فیصلے لیں گے. لیکن جو ہمارا مخالف ہے، جو غیر جمہوری قوتوں ہے، ان کا اسٹرینتھ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کا اسٹریٹجی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. اب اپوزیشن پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا ہم اس ٹریپ میں آئیں گے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے اس حکومت کا مخالفت کرتی آ رہی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ 20 سپٹمبر سے لے کے آج تک PDM اپنا جد و جہد بھی کر رہی ہے اور ہم اس پلیٹ فارم سے بھی مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو، چاہے وہ بائی الیکشنز جس میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حصہ لیں، ہم نے حصہ لے کے حکومت کو شکست دلوائی. پھر وہی سینٹ الیکشنز جو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حصہ نہ لیں، ہم نے حصہ لے کے شکست دلوائی. پھر اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے اگر ہم مل کے برابری کے ساتھ، عزت کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں تو ہم حکومت کو ہٹا سکتے ہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہمارا نیرو گولز ہوں گے تو فائدہ اس کا حکومت کو ہوگا. لیکن ہر صورتحال میں میں اپنا کنسسٹنٹ اپوزیشن سیاست پہ قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں، کل بھی قائم ہوں. سوال کریں، آخری سوال ہے یہ شاہد علی صاحب. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی پالیسیز کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ کون سا پالیسیز، کون سا اعلان؟ میں نے ایسے کوئی بیان کو نہیں دیکھا تو نہ میں اس پہ کامنٹ کرنے کو تیار ہوں. اور جو نون سے ناراض ہے تو بلاول اور مریم نے مل کر مولانا کو ناراض کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. ہم نے سب مل کے PDM بنائے ہیں. مولانا صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا، وہ ایک بائی پارٹیزن اور امپارشل طریقے سے آگے چلے گا. لیکن اتحادیوں کے درمیان کبھی کبھار ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، کام کیا یا فیلنگز اپسیٹ ہو جاتے ہیں، مگر آپ کو لارجر ایم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارا اتحادیوں میں سے لڑکانہ میں گھس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پھر بھی آزادی مارچ کے ساتھ دیتا ہے، پیپلز پارٹی پھر بھی JUI کو PDM کا سربراہ مانتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی کوشش
کامیاب ہوگا اپوزیشن ڈیوائڈ کرنے کے لیے. ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہے, جو ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہے, ان کو آپس میں ایڈریس کرنا چاہیے, اور آپ کے سامنے, عوام کے سامنے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جتنا دیر ہم آپس میں لڑیں گے اتنا فائدہ حکومت وقت کو ہوگا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو, جیالوں کو, عہدیداروں کو زور دیتا ہوں, ایمفیسس دیتا ہوں کہ آج کا آپ کا مخالف یہ حکومت ہے, یہ کٹ پتلی حکومت ہے, اور آپ نے مل کے ایک آواز ہو کے ان کا اپوزیشن کرنا ہے. بیکاز ان کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے. حکومت کی وقت کی وجہ سے عام آدمی کا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت, ایک قسم کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کو اس معاشی قتل کے خلاف آواز بننا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آگے بھی جانا ہے. گرانٹ کیا ہے؟ اعجاز جکرانی صاحب کو مجھے آپ کا پریس کلب لے کے جانا چاہیے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.